व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज एक बड़ी इंकलाबी इस्लाहात का ऐलान किया है और अगर ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो गया तो पाकिस्तान की सियासत की, पाकिस्तान के इलेक्शन की, अवाम की तकदीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस को मुनसिफाना बनाने के लिए उस लेवल पे मुनसिफाना कि हारने वाला शख्स भी ये कहे, एक्सेप्ट करे, तस्लीम करे नताइज को। वो एक नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसके अंदर जो है वो नई तरीके से वोटिंग हुआ करेगी और इस तरीके से शफाफ होगा काम के कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि इस इलेक्शन में, पाकिस्तान का आइंदा नवा इलेक्शन के ऊपर कोई उंगली उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि सेनेट के इलेक्शन के मुतालिक जो कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग होती है, अरबों करोड़ों रुपए की बोलियाँ लगती हैं मेंबरान की, तो क्योंकि इलेक्शन आने वाला सेनेट का मार्च में, तो हम तरमीम लेके आ रहे हैं जिसके ज़रिए जो है वो अब शो ऑफ हैंड के ज़रिए जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अगर कोई रुकन असेंबली अपनी लॉयल्टी चेंज करता है तो वो एक्सपोज हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा, पीडीएम से हम तवक्को कर रहे थे कि वो उसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी पूरी तहरीक का मकसद धांधली और धांधली ज़दा इलेक्शंस की रोकथाम है अपेरेंटली बज़ाहिर, लेकिन उन्होंने आज रिजेक्ट कर दिया। पहले प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा ज़रा वो आप सुन लीजिए। हमारी अब इलेक्शन कमीशन से बात हो रही है और नादरा का डेटा लेके हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। तो हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सकें। सेनेट का इलेक्शन होता है, उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं पार्लियामेंट में। उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, बजाय ये कि सीक्रेट बैलेट हो जिसके अंदर हमें पता है, खास तौर पर छोटे सूबों के अंदर पैसा चलता है, पता चले कि कौन सी पार्टी के लोग किसके लिए वोट कर रहे हैं। करप्शन है, ये सारे सेनेट के इलेक्टरल प्रोसेस में ये ख़त्म हो। तो इसके लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख रहे हैं। इन बाकी पार्टीज़ के ऊपर है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सपोर्ट करेंगी क्योंकि इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए जो हमारे पास तो नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये बयान जो है ये बड़ा इंकलाबी है। अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए तो इलेक्शन पाकिस्तान में फेयर हो जाएगा। इससे पहले इमरान खान साहब ने एक दफ़ा स्पोर्ट्स के अंदर थर्ड अंपायर इंट्रोड्यूस कराया था और दुनिया क्रिकेट की उन्होंने जोबन चेंज कर दी थी। इससे पहले जो भी टीम हारती थी दूसरी होम कंट्री में वो हमेशा धांधली का इल्ज़ाम लगाया करती थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त आवाज़ बुलंद की और पहली दफ़ा थर्ड अंपायर का कॉन्सेप्ट आया। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर जो इस्लाहात की बात कर रहे हैं, अगर इसको मान लिया जाए, इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आ जाएगा, इंकलाब आ जाएगा इलेक्शंस को लेके, उनकी शफाफियत को लेके। लेकिन ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बताया आज स्पीच में कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है और इसके लिए ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी और नून लीग की उनको ज़रूरत होगी। लेकिन आज तारिक फजल चौधरी साहब के घर पूरी पीडीएम का ऑलमोस्ट इजलास हुआ। मरीम नवाज साहबा भी उसमें थी, पीपल्स पार्टी वाले, मौलाना फजल रहमान, ये सब लोग मौजूद थे, लेकिन उसके अंदर इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तारिक फजल चौधरी साहब से आज हम पूछेंगे कि वहाँ पे ये इस तरह क्यों किया गया और वहाँ पे एक्चुअली आर्गूमेंट चल क्या रहा है, किस शिद्दत से इलेक्शन को लिया जा रहा है और आइंदा क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह रिजेक्ट किया गया इस सारे मामले को, वो भी आप सुन लें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। हमने तय किया है कि सेलेक्टेड हुकूमत को घर भिजवाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। झूठे मुकदमात कायम करके सियासी लोगों का से इंतकाम ले रही है। तहरीक की रफ्तार को तेज़ किया जाएगा। कोरोना की आड़ में जो जलसों पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, हम हुकूमत के फैसलों को मुस्तरद करते हैं और पीडीएम के जलसे शेड्यूल के मुताबिक इंशाअल्लाह होकर रहेंगे। ये धांधली के आदी हैं, ये इस तरीके से अराकीन को प्रेशराइज करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। उसके लिए भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं कि इसका किस तरह रास्ता रोका जाएगा। हम हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, आवाम की नुमाइंदा ही नहीं है। जी, बहुत वार्म वेलकम नफीसा शाह साहिबा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब। तारिक भाई, आपसे शुरू कर लेते हैं। आपके घर में आज पीडीएम का इजलास हुआ जिसमें तमाम अहम लोगों ने शिरकत की। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बड़ा अच्छा ऐलान किया है और उसको बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अंदर लेना चाहिए। सेनेट का इलेक्शन जिसके मुतालिक आप भी कंप्लेंट करते हैं कि मेजॉरिटी आपकी है लेकिन ले जाती है तहरीक इंसाफ या कोई और ले जाता है, टूट जाता है, उसमें वो लेजिस्लेशन लाना चाह रहे हैं, वो आपकी सपोर्ट चाह रहे हैं, आपने उसको रद्द कर दिया। वो नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं ताकि धांधली ना हो, जिसके खिलाफ आप मूवमेंट चला रहे हैं, आपने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो आप ना मानो वाली बात समझी जाए, मतलब आपने नहीं मानना, आप कुछ और ही चाहते हैं, मूवमेंट का मकसद कुछ और ही समझे। तारिक भाई, क्या वजह है, क्यों रिजेक्ट किया? इतनी सेंसिबल गुफ्तगू हुई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान भाई।
دیکھیں دو جن ریفارمز کی یا جن اصلاحات کی بات آپ نے کی ہے، سب سے پہلے میں سینٹ کی بات کروں گا کہ اگر سینٹ میں شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن ہوتا ہے اور اس میں 2 مرحلے ہوں گے بنیادی طور پہ، چونکہ سینٹ کی جو چاروں ہمارے صوبے ہیں، جو چاروں ملک کی اکائیاں ہیں، وہاں کی صوبائی اسمبلیاں ووٹ دیتی ہیں سینٹ کے امیدواروں کے لیے، اور وہ بھی خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی اس میں بھی جو پیسہ ہے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے، اور اس پہ باتیں بھی ہوتی ہیں، پروگرام بھی ہوتا ہے، پوری دنیا سنتی ہے، تو وہاں پہ بھی شو آف ہینڈ ہونا چاہیے، میں تو یہ کہوں گا۔ اور دوسرے مرحلے کے اوپر کہ جب آپ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوتا ہے تو اس میں بھی خفیہ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں بھی شو آف ہینڈ ہونا چاہیے۔ یہ دونوں اقدامات اگر ہو جائیں تو یہ اپریشیبل ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں جی اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں، ان کے خلاف جب 64 سینیٹرز کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ ہمیں اس چیئرمین کے اوپر عدم اعتماد ہے، تو اس کا مطلب عدم اعتماد تو ہو گیا، لیکن وہ کھڑے ہونے سے وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی۔ آپ انہیں ایک کمرے میں لے گئے یا ایک خفیہ بیلٹنگ کرائی، وہاں پہ 14 بندے جو ہیں وہ سلپ ہو گئے، دائیں بائیں ہو گئے، تو اس کو ختم ہونا چاہیے۔ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن اس کا فیصلہ کہ کس انداز سے حکومت کی اس ریفارم کے اوپر پی ڈی ایم کا کیا موقف ہوگا، آگے جا کے اس کے اوپر کس طرح بات ہوگی، یہ ایک متفقہ فیصلہ ہوگا پی ڈی ایم کا۔ اس میں مسلم لیگ نون کا یا کسی ایک جماعت کا آپ یہ کہیں طارق بھائی بات یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے ایک آفر کی ہے، میں دوسری پہ مکمل کر لوں۔ اچھا چلے کر لیں آپ، جی کریں پلیز کریں۔ دوسری میں مختصر کروں گا کہ یہ جو الیکٹرانک بیلٹنگ ہے یہ ایک بڑا مشکوک طریقہ ہے۔ یہ بھی میری ذاتی رائے ہے، میں پی ڈی ایم کی بات نہیں کر رہا کہ آپ سارا کچھ کمپیوٹر کو دے دیں، ٹیک کس نے کی، کتنے کی، رزلٹ کیا نکل رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک سسٹم تھا جناب، ووٹوں کی گنتی کے بعد وہ رزلٹ آئے گا، وہ سارا کا سارا سسٹم بیٹھ گیا، کولیپس کر گیا، اور آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ لہٰذا یہ الیکٹرانک ووٹنگ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ کو یہاں پہ سارے سسٹم کو مزید مشکوک کریں۔ لیکن ان دونوں چیزوں کا میں آخر میں پھر ایک جملے میں کہوں گا کہ حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت نے کرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ کسی طرح کی بات چیت نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایک براڈر پراسپیکٹیو میں بات ہو رہی ہے کہ حکومت کو نہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کو کوئی جائز حکومت تسلیم کر رہی ہے، نہ اس کے مینڈیٹ کو جائز تسلیم کر رہی ہے۔ اس سے پہلے اسمبلیوں کے بائیک آؤٹ کی بات ہوئی، لیکن اس سسٹم کے اندر رہ کے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات ہوئی، اور پھر سب نے اسمبلیوں کا رخ کیا۔ تو یہ جو حکومت ہے اس کو، اور خاص طور پہ موجودہ جو حالات ہیں ملک میں جس میں عوام کے مسائل جو ہیں وہ برداشت سے باہر ہو گئے ہیں، مہنگائی جو ہے برداشت سے باہر ہو گئی ہے، اور یہ تمام چیزوں کو طارق بھائی آپ چاہتے کیا ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ جو ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں ناجائز حکومت، ناجائز مینڈیٹ، مطلب بیسکلی آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے ابھی ٹرم پوری نہ کرے؟ اور اسی کے لیے مریم نواز صاحبہ جب غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اس حد تک بھی جانے کو تیار ہیں عمران خان صاحب سے جان چھڑانے کے لیے۔ جان چھڑانے سے مراد میں اپنے تعین نہیں کہہ رہا، آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی فوج سے بھی ڈائلاگ کر لیں گے لیکن پہلے ان کو گھر بھیجیں۔ تو یہ بھی تو غیر جمہوری چکر ہے سارا، یہ تو غیر جمہوری ڈیمانڈ ہے سر۔ دیکھیں مریم صاحبہ کے اس انٹرویو کو بیچ میں سے 2 جملے کاٹ کے پیش کیے گئے، میں نے دیکھا وہ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر چلے ہیں، اس میں بھی انہوں نے پی ڈی ایم کا ذکر کیا، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ جو بھی بات ہوگی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی، ڈائلاگ پاکستان کے عوام سے ہو رہا ہے، اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کی بات جو ہے، میں آپ کے بہت پروگرام بالکل دیکھتا ہوں، اور اگر خود 8 بجے ٹی وی پروگرام پہ ہوں کسی پہ تو میں ریپیٹ میں آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں۔ جتنا پاکستان میں مہنگائی اور عوام کی مشکلات کے حوالے سے آپ نے پروگرام کیے ہیں، شاید ہی کسی نے کیے ہیں، اور میں ہر اپنے معزز جو جرنلسٹ ہیں اور اینکرز ہیں انہیں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے عوام کے مسائل اجاگر کیا کریں۔ آپ نے بالکل کیے ہیں، تو اب آپ مجھے خود بتائیں کہ عوام کے ان چیخ و پکار کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اس حکومت کو چلنے دینا چاہیے؟ اگر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت گھر جائے تو یہ عین عوامی جذبات کا رد عمل ہے۔ اور میں صرف 2 جملے آخر میں کہوں گا، جو آپ نے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت سے جلد از جلد عوام کو چھٹکارا دلایا جائے۔ نمبر 2 ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے، جمہوری عمل ہے، اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ ہو، ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہے۔ اس سے پہلے ماضی میں پچھلے 70-72 سال میں ہر ادارے نے کوشش کی ہے، ہر ادارے نے، کہ وہ اپنی آئینی حدود سے باہر نکلے۔ آپ جوڈیشری کو دیکھیں، آپ بیوروکریسی کو دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ شاید کچھ مہم جوئی ہماری طرف سے بھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، 4 جنرالوں نے ماشاء اللہ لگائے، یہ تمام آئینی حدود سے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی آئینی حدود کے اندر
چلیں گے تو ملک چلے گا اور ترقی کرے گا، اور اللہ کے فضل سے ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا یہ۔ علی محمد خان صاحب، آپ کو انجینئر علی محمد خان صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ کوئی ایسا چانس ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنے کانفیڈنس کا مظاہرہ کریں اور کہیں کہ یار یہ اپوزیشن جو اتنا واویلا مچا رہی ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر نے آج کہا کہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس نہیں ہے، اور آپ نے سن لیا پی ڈی ایم آپ کی لائی ہوئی کسی بھی ریفارم کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہی، تو آپ اتنا سیلف کانفیڈنس اس وقت ہے پاکستان تحریک انصاف میں وہ کہے کہ جناب چلیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیتے ہیں، ایک مڈ ٹرم الیکشن کروا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بیانیے میں کتنی سخت ہے اور ہماری گورنمنٹ کتنی پاپولر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ آج جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے ایک بہت اہم پریس کانفرنس کی۔ آج کابینہ میں انہوں نے اس کا ذکر کیا اور اس کے بعد انہوں نے بڑی جامع پریس کانفرنس کی۔ یہ وہی سوچ ہے جس سوچ کو لے کے وہ اس زمانے میں کرکٹ میں لے کے آئے کہ جب کرکٹ میں بہت زیادہ ہوم امپائر کا ایڈوانٹیج ہوتا تھا، جب جناب عمران خان صاحب نے اس زمانے میں، کامران بھائی آپ کو یاد ہوگا، جی میں نے بتایا نیوٹرل امپائر کی بات کی، اتنا بڑا رسک لیا خان صاحب نے اس زمانے میں کہ ہندوستان کے خلاف سیریز میں وہ نیوٹرل امپائر لے کے آگے، بہت بڑا رسک تھا۔ لیکن آج دیکھیں پوری دنیا میں ماشاءاللہ سے اب بہت حد تک کنٹروورسی ختم ہو گئی، اس کی کم ہو گئی، ختم تو میں نہیں کہوں گا، آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور و معروف، صرف ایک سینٹنس بولوں گا اس پہ، وہ جو جاوید میاں صاحب کے زمانے میں جب وہ کپتان تھے، شکور رانا اور مائک گیٹنگ کی لڑائی، مائک گیٹنگ لڑائی ہوئی، جی بالکل یاد ہے، انگلینڈ کے خلاف، جی تو اب اسی طرح آپ دیکھیں فیصلہ آباد میں آئے تھے، ایون امریکہ جیسے ملک میں ابھی آپ کو شک کے سائے نظر آ رہے ہیں، الیکشن پہ کوئی آئی بروز ریز ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے عمران خان صاحب کا انٹینشن امپورٹنٹ ہے، طریقہ کار پہ تو بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیں انٹینشن کیا ہے، جناب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور یہ چیز ونس اینڈ فار آل ختم ہو جائے، کیونکہ ہمیں بھی بہت بڑا گلہ تھا۔ یہ تو ویسے ہی لفاظی کرتے ہیں، میرے دوست ہیں اپوزیشن کے طارق فضل صاحب اور ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کو تو میں نہیں کہہ رہا، ان کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ دے ڈونٹ مین بزنس، یعنی کہ وہ حقیقت میں وہ نہیں چاہتے جو کہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کہتے کہ اگر حقیقت میں ان کو دھاندلی سے شکایت ہوتی اور دھاندلی کے خلاف ہوتے تو یہ پہلے دن ہی سپریم کورٹ گئے ہوتے، ان کی پٹیشنز ہوتی۔ تو علی صاحب یہ حقیقت میں کیا چاہتے ہیں، کیوں یہ اتنی تحریک چلا رہے ہیں پھر آپ کے نزدیک؟ آپ کہہ رہے ہیں حقیقت میں یہ نہیں چاہتے، تو پھر پی ڈی ایم چاہتی کہ حقیقت میں آپ کے نزدیک؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، اس پہ تھوڑی سی میں نے بات کر لی، تھوڑا سا اور کہہ دیتا ہوں پھر جو آپ کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ونس اینڈ فار آل یہ لڑائی ختم ہو، جب الیکشن ہو تو سب اس کو مانیں۔ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تو جو سینٹ کا الیکشن ہے، ہم وہ پہلی جماعت ہیں جنہوں نے اپنے 16-17 ایم پی ایز کو نکال باہر کیا۔ انہوں نے کبھی سوچا ہے کبھی اس طرح سٹنگ گورنمنٹ میں، وہ بھی ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی جب ہم نے وہاں پختونخوا میں، اب تو 2 تھا ایک اکثریت، اس سے کم تھی، وہ کیا تو شو آف ہینڈ سے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور ابھی میں نے طارق صاحب کی گفتگو میرے خیال میں ان کو یہ آپشن لوگوں کو شاید پسند ہو۔ دوسرا جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات عمران خان صاحب نے کی ہے، تو اس پہ پرو اینڈ کانٹرا آرگومنٹس ہیں۔ بہت سے ملکوں نے الیکٹرانک ای وی ایم کی طرف گئے، پھر واپس بھی ہو گئے، کچھ ملکوں میں چل رہا ہے جیسے ہندوستان میں چل رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ الیکٹورل ریفارمز کی جو کمیٹی ہے ادھر ڈسکشن ہونی چاہیے۔ یہ کہنا کہ بات ہی نہیں کریں گے وہ تو پھر وہ نہ ماننے والی بات ہوئی نا، کھیلوں کو مانگے چاند تو آسمان میں، زمین پہ تو ہم مولانا صاحب کو نہیں دے سکتے۔ باقی جو آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی، میں کیوں کہتا ہوں یہ سیریس نہیں ہے، یہ سیریس اس لیے نہیں ہے چاہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ آپ کے نزدیک، میں بتاتا ہوں نا، یہ میں بتاتا ہوں نا، سیریس یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اور کچھ نہیں ہے، ان کو بغض عمران خان ہے، ان کو اس کرسی پہ عمران خان کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کو بھی بٹھا دیں، ان کو قبول ہے، خان قبول نہیں ہے کیونکہ خان این آر او نہیں دیتا۔ دوسرا دیکھیں یہ جو پی ڈی ایم ہے، میں اس کو کہتا ہوں پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ، یہ ایک ایسی بس ہے جس میں 12-11 ڈرائیور ہیں، ہر کسی کا قبلہ دوسری طرف ہے۔ بدقسمتی سے، قوم کی خوش قسمتی سے، ان کی بدقسمتی سے، یہ جو پی ڈی ایم کا ٹرک ہے، جو بس ہے، یہ گلگت بلتستان میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، عوام کے ساتھ ہو گیا، عوام سامنے آ گئی، عوام نے پی ڈی ایم کے ٹرک کو اور اس کی گاڑی کو روک کے ان کو کہا کہ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ آپ کا بیانیہ گلگت بلتستان میں دریا گلگت میں بہ گیا، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو،
کامران شاہد صاحب جی ووٹ کو جی عزت ایسی آپ دی ہی کو سن جاتی رہا ہے، ہوں. جی جی ووٹ کو عزت ایسی دی جاتی ہے کہ این الیکشن کے دنوں میں جب پیک پہ ہو سب کچھ، آپ کہیں مجھے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے اور عمران خان کو گھر بھیج دو، کس قانون کے تحت بھیج دو؟ آپ کہہ رہے ہیں بغض عمران خان ہے، آپ کا یہ بغض پوائنٹ آ عمران گیا. خان ہے. اور جہاں تک ان کا بیانیہ ہے، بیانیہ جا کے چیک کریں، وہ گلگت بلتستان کے ادھر جو دریائے گلگت میں بہ گیا ہے، وہ ان کا ووٹ کو عزت دو کا. کیونکہ جب آپ نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی، کس قانون کے تحت ہوگی اور عمران خان کو کس قانون کے تحت گھر بھیجا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اب بھی 1990 کی دہائی میں رہ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کیونکہ ملٹری کو ہو، کچھ بھی ہو، عمران خان کو کرسی سے اتارو اور مجھے بیٹھاؤ، بس یہی جمہوریت ہے ان کی نظر. پوائنٹ آ گیا آپ کا. بس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا علی بھائی، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی کچھ تھوڑا اپنے سٹائل کو چینج کریں. آپ بھی ہر جگہ بلا وجہ جو ہے وہ آرمی چیف کو بھی تنگ کرتے ہیں. وہ اتنے اہم معاملات میں بیٹھے ہوتے ہیں، پولیٹیکل معاملات میں، صرف اس وجہ سے کہ اپوزیشن سمجھتی کہ آپ کو بغض اپوزیشن ہے، آپ ان سے بات کرنا نہیں چاہتے. پرائم منسٹر چاہے پولیٹیکل معاملہ ہو، گلگت بلتستان کا ہو، کوئی اور کشمیر کا معاملہ ہو، اس میں آرمی چیف کا ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن سر میری بات تو سن لیں، میری بات تو سن لیں سر. اس میں آپ پرائم منسٹر سامنے نہیں آتے. ہاں جی سنیں آپ مجھ سے بات کریں نا، آپ اس لیے میرے سے بات کریں، میں اس لیے آپ سے بات کروں کہ میں مان رہا ہوں کہ یہ کامران شاہد ہے اور یہ اینکر ہے. آپ مان رہے ہیں کہ میں علی محمد ہوں اور میں پی ٹی آئی کا ایک ٹھیک ہے جی. اگر آپ یہ کہیں کہ علی محمد ایم این اے نہیں ہے، میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں کیسے آپ سے بات کروں گا؟ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا پوائنٹ، میں نفیہ صاحبہ کے پاس لے کے آتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر یہ آپ آپ کا یہ پوائنٹ آ کہتے گیا. ہیں کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی تو پھر ہم سے گلا کیا؟ دوسرا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی دھاندلی بری حکومت تھی تو 2.5 سال آپ کے پیروں میں مہندی لے کے سپریم کورٹ میں کیوں نہیں گئے؟ سپریم کورٹ تو آزاد ہے. ہم جب گئے تھے، ہم نے جب پٹیشن ڈالی تھی، اب ان کو پتا ہے کہ ان کے دلوں میں تیل نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. 9 ان کی پٹیشنز ہیں، 242 کے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب نفیسہ صاحبہ کا ٹائم شروع ہو گیا. جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ 50,000 ووٹ جعلی نکلے ہیں آپ کے ڈپٹی اسپیکر کے، سپریم کورٹ سے آپ نے اسٹے لیا ہوا ہے. جو حلقہ کھلا ہے، جس حلقے کے اوپر آپ اسٹے لے لیتے ہیں میرے بھائی. تو آپ کو پہلے سے کہا کہ ہاتھ رکھیں، کون سا حلقہ آپ کا کھولنا ہے؟ ڈپٹی اسپیکر صاحب کے حلقے پہ خاتون پولیٹیشن ہمارے مہمان کی بات کہہ رہا پریس کانفرنس سے آپ کو پریس کانفرنس طارق بھائی آپ کی باری آئے گی ابھی آپ کی باری آئے گی. اب ذرا جماعت کہوں گا، میں نے کہا ڈپٹی اسپیکر کے حلقے کا جواب دے دیں مجھے. چلے سر یہ اپنی باری پہ دیں گے. یہ سوری صاحب کا جواب یہ اپنی باری پہ دیں گے. سر ایک منٹ اپنی باری پہ دیں گے. ذرا اب انصاف پروگرام میں تو انصاف کرنے دیں مجھے. نفیہ شاہ صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے کہ ابھی طارق بھائی نے یہ کہا کہ بیسکلی یہ ناجائز حکومت ہے، ناجائز مینڈیٹ ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے اس لیے پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ یہ گھر جائیں. حالانکہ کنسٹیٹیوشنلی کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے اپوزیشن کے پاس کہ اگر مہنگائی جتنی بھی ہو جائے وہ حکومت کو وقت سے پہلے بھیج دے. انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ الیکشن کا سسٹم جو ہے یہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا. لیکن نفیہ صاحبہ آپ کی پارٹی پہلے سے بھی زیادہ ووٹ لے کے، بلاول صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ نہ بھٹو صاحب کے دور میں سندھ میں اتنا ووٹ پڑا، نہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں پڑا جتنا پیپلز پارٹی کو اب پڑا ہے. وہی ڈیفیکٹو آر ٹی ایس آپ کو سب سے زیادہ مینڈیٹ لے کے آیا ہے. مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ملک کی 49% عوام سمجھتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ذمہ دار ہے، جو ریسرچ سروے ہے، نہ کہ نواز شریف صاحب کی سابقہ حکومت. لیکن آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ کیا واقعی علی محمد خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ملٹری کو چاہتے ہیں یا بغض عمران خان ہے؟ سبسٹنس کیا ہے آپ کی تحریک میں؟ جی نفیہ صاحبہ. دیکھیں پہلے جو 2 بڑے سو کالڈ اوریجنل اور انقلابی آئیڈیاز خان صاحب لے کے آئے ہیں، وہ بہت ہی کھسے پٹے آئیڈیاز ہیں. کوئی نئے آئیڈیاز نہیں ہیں. نہ این وی ایم کا آئیڈیا نیا ہے، نہ ہی شو آف ہینڈز کا آئیڈیا نیا ہے. یہ دونوں مجھے تو لگ رہا ہے صرف انقلابی اس حد تک ہے کہ لگ رہا ہے کہ وہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ آنے والے انتخاب کو کیسے چوری کیا جائے. تو اس لیے یہ دونوں آئیڈیاز بالکل نہیں ہیں. جہاں تک ان سے بات چیت کی بات ہے تو بات چیت ان سے کیسے کریں گے؟ جب ہم بات چیت شروع کر لیتے ہیں تو وہ الزام لگا لیتے ہیں کہ بھئی ان کو تو این آر او نہیں دوں گا، ان کو یہ کر دوں گا. دوسرا جو سارا معاملہ جہاں سے شروع ہوا ڈسپیوٹ کا، وہ 2018 کے الیکشنز ہیں، جس پہ مختلف جماعتوں نے یہ کہا، یہ ہے اس میں اپنا ریز کیا ایشو کہ اس میں ٹرانسپیرنسی اس الیکشن میں نہیں تھی. اور اس پہ خان صاحب نے یہ بات مان کے انہوں نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی. اب یہ چینجز جو لے کے آنا چاہ رہے ہیں، پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ اس پارلیمنٹری کمیٹی کا کیا انہوں نے کچومر بنایا ہے، کون سی اس کی میٹنگز ہوئی ہیں،
کیا اس کی پیش رفت ہوئی ہے, ہم ان میں کیوں ٹرسٹ جو ہے وہ رپوز کریں, ان میں کیوں ہم فیتھ رپوز کریں. تو یہ تو ان کی جو یہ باتیں جو ہے یہ انہوں نے ہوا میں باتیں کی ہیں. اس وقت اپوزیشن میں اور حکومت میں جو اتنا گیپ ہے اس کو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی انہوں نے کوشش نہیں کی, تو ہم لوگ کیوں ان کی یہ باتیں سنیں. جہاں تک بغض عمران ہے, بغض عمران ہمارا کیا ان سے بغض ہوگا. ہماری تو لیڈرشپ نے ایک دفعہ نہیں کئیوں دفعہ کہا کہ جہاں ملک کے معاملے ہوں گے ہم سیاست نہیں کریں گے, گلگت بلتستان پر سیاست نہیں کریں گے, کورونا وائرس کے اوپر سیاست نہیں کریں گے, کشمیر کے اوپر سیاست نہیں کریں گے. کشمیر کے اوپر جب بات آتی ہے تو خان صاحب جو ہے ٹیبل کے نیچے سے غائب ہو جاتے ہیں, نظر ہی نہیں آتے. وہاں آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں, پوری ملک کی نفیہ صاحبہ, علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایسی بات ہی ہو گئی کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. نفیہ صاحبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ ان کو ماننے تو صحیح. میرا مرغی کے حق میں ان سے کون بات کرے گا. نہیں, آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں نفیہ صاحبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ مان ہی نہیں رہے کہ یہ الیکٹڈ ہیں. پہلے دن سے آپ نے سلیکٹڈ کہہ دیا, تو عمران خان آپ سے کیوں بات کریں جب آپ مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. وائی شوڈ ہی ٹاک ٹو یو. مان رہے ہیں کہ وہ الیکٹڈ ہیں, وہ تو کہتے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے میں وزیر اعظم ہوں, مجھے تو اپنی بیٹی بتاتی ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں. اور یہ الیکٹڈ والی ان کی حرکتیں ہیں, ان کے اعمال الیکٹڈ والوں کے ہیں, ان کے کام الیکٹڈ والوں کے یا سلیکٹڈ والوں کے ہیں. انہوں نے کون سی ایسی بات کی ہے جب آپ اس ملک میں گندم شورٹ کر دیتے ہیں. مجھے آج ہنسی آ رہی تھی جب میں حفیظ شیخ کی باتیں سن رہی تھی. اس وقت لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, بے روزگاری سے مر رہے ہیں, پیسہ آپ عوام کے اوپر خرچ نہیں کرتے اور کہتے ہیں ارے جی معیشت اتنی اچھی ہے کہ ہمارا جو ہے ہم قرضے اس ماہ میں نہیں لیں. آپ بے شک قرضے لیں, لیکن خدا کی واسطے آپ یہ انشور کریں کہ آٹا. بالکل ٹھیک ہے جی آپ, لیکن مجھے تھوڑا آپ نے نفیہ صاحبہ آپ نے اور طارق صاحب نے نا, طارق بھائی نے بریک کے بعد بتانا کہ آپ کا اصل پی ڈی ایم کا ہدف جو ہے اگر عمران خان ہے تو اس کے ریزنز جو ہیں وہ بڑے سکیٹرڈ سے ہیں, اور اب آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے طارق فضل چودھری صاحب کی, ابھی بھی میرے سامنے یہ ریسرچ آئی ہوئی ہے. عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر اپوزیشن کا بیانیہ پٹ گیا, تو یہ جو ریسرچ آئی ہوئی ہے اس میں عمران خان صاحب کا اس بیانیے کو بھی عوام نے اون نہیں کیا جس میں انہوں نے آج تک کی ساری پاکستان کی معاشی بدحالی کی ذمہ داری نواز گورنمنٹ پہ ڈالا ہوا ہے. عوام کی 49% رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت اس مہنگائی کی ذمہ دار ہے, جبکہ صرف 15% لوگ جو ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف دور کا یہ لگیج ہے جو ہم اس وقت ٹو کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں پہ بات کی جائے گی, اور طارق فضل صاحب ضرور پوچھوں گا بغض عمران خان کیا ہے جس کو لے کر وہ چل رہے ہیں, اور پی ڈی ایم کیا صرف اس پہ کھڑی ہوئی ہے. اگر اس پہ کھڑی ہوئی ہے پھر تو بڑی ہی امیچور اور فریجائل گراؤنڈ ہے جو کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتی. ایک بریک کے بعد ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. بات چل رہی ہے اس ملک میں پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیفنکٹ ہو چکی ہوئی ہے, اس میں گورنمنٹ کا بھی اتنا ہی رول ہے جتنا اپوزیشن کا رول ہے. یہاں معاملے جو آرڈیننسز کے ذریعے ہو رہے ہیں, یا معاملات جو ہیں اس میں جو نیشنل لیول کے معاملات بھی ہیں اس میں بھی اپوزیشن جو ہے وہ کہتی ہے ہمیں ڈنڈا کرا کے ہم سے کام کرایا جاتا ہے, ترامیم کرائی جاتی ہیں. تو یہ ملک جو ہے اگر دیکھا جائے تو 2.5 سال سے اس طرح پولیٹیکلی فنکشن کر نہیں رہا جس طرح ایک ڈیموکریسی, میچور ڈیموکریسی کرنا چاہیے. سونے پہ سہاگا پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے جس کا ایک ایجنڈا جب تک مجھے واضح سمجھ آیا وہ یہ کہ ہر صورت میں عمران خان کو گھر بھیجنا ہے. اب خواہ اس کے لیے ایکسکیوز مہنگائی کا رکھ لیا جائے, خواہ اس کے لیے ایکسکیوز لاسٹ الیکشن جعلی تھا, مینڈیٹ جعلی ہے, اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی, واٹس ایور آپ کر لیں. طارق بھائی, بغض عمران خان, وڈ یو لائک ٹو کومنٹ آن اٹ کہ آپ پہلے عمران خان کو الیکٹڈ پرائم منسٹر مان لیں, اس کے بعد موقع دیں حکومت کو کم از کم 6 مہینے کہ آپ سے بات کرتی ہے کہ نہیں کرتی, پارلیمنٹ میں آپ سے کوارڈینیشن کرتی ہے کہ نہیں کرتی, لا میکنگ میں آپ کو ساتھ بٹھاتے, پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں. جب آپ پہلے دن سے آپ نے کہا سلیکٹڈ کٹ پتلی, تو آبویسلی عمران خان صاحب کے پاس رائٹ ہے آپ سے نہ بات کرنے کا اور اسٹیبلشمنٹ کو کہنے کا جی ان سے بات کریں. تو مجھے مانتے ہی نہیں ہے جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں بغض عمران خان. دیکھیں جی, میں ڈائریکٹ اسی پہ بات کروں گا جو آپ ٹرم استعمال کی بغض عمران پہ, لیکن جو کہا میرے بھائی علی محمد خان نے, تو پٹیشنز بھی ہوئی ہیں, الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے ان کے خلاف بہت ساری نام ہیں, میں ان کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عدالتوں کے کیا کیا فیصلے آئے ہیں. ڈپٹی اسپیکر صاحب کا ویسے مجھے وہ آ گیا کیونکہ کوٹا سے ان کا تعلق ہے, اور انہیں نااہل کر دیا اور 55,000 ان کے جعلی ووٹ نکلے, اور سپریم کورٹ سے انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے.
یہ معاملات اور بھی بہت سارے حلقوں کے اندر ہیں. جو حلقے کھلے ہیں یہاں تک پہنچے ہیں کہ نادرا نے ڈیٹا دے دیا اور اس کے بعد ان کا فیصلہ ہوا, وہاں پہ بے ایمانی اور جعل سازی 100% ثابت ہو چکی ہے. لیکن کئی جگہ سٹے لیے ہوئے ہیں, کئی جگہ نادرا ڈیٹا نہیں دے رہا, تو وہ جو کیس الیکشن پٹیشنز ہیں وہ بہت ساری پینڈنگ ہیں. اینی ویز جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ یہ کہا گیا کہ جناب کہ بغض عمران, دیکھیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. کسی بھی فرد یا کسی بھی شخص کے خلاف, چاہے وہ عمران خان ہے یا کوئی بھی ہیں, وہ ہمارا کوئی ذاتی اناد بالکل بھی نہیں ہے. یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا جو رویہ ہے اس سے پہلے رہا ہے. عمران خان صاحب تو وہ خوش قسمت ترین وزیر اعظم ہے کہ سب سے زیادہ تعاون کرنے والی اپوزیشن وہ ان کو ملی ہے. یعنی پچھلے جو 2-2.5 سال کا آپ عرصہ دیکھیں, پہلے دن سے آپ لوگوں کو مانا نہیں, اچھی کوپریشن ہے, پہلے دن سے سلیکٹڈ. نہیں, میں عرض کرتا ہوں نا جی, دیکھیں سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی, وہ انہوں نے جس مفہوم میں کی اس کو اگر آپ دیکھیں اس کے پس منظر میں, تو اپوزیشن جو ہے وہ پہلے اسمبلیوں کا بائک آؤٹ کر رہی تھی کہ اس اسمبلیوں کا ہم نے حصہ ہی نہیں بنا. جتنی بڑی دھاندلی اس الیکشن میں ہوئی ہے وہ ہمارا ایک موقف ہے, جس کو انہوں نے ایک لفظ میں سمو کے کہا کہ جی سلیکٹڈ پرائم منسٹر, کہ یہ دھاندلی کے نتیجے میں بنے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ پارلیمان کا حصہ رہے ہیں, اپوزیشن پارلیمان کا حصہ رہی ہے. پارلیمان اب کیا ہو گیا ہے, 2.5 سال گزر گئے, اب ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کو گھر ہی بھیجنا ہے, 2.5 سال اور کرنے دیں پورے. ہاں جی, میں عرض کرتا ہوں جی جناب کہ اس 2-2.5 سال کے عرصے میں بہت بڑا موقع تھا حکومت کے پاس کہ وہ کچھ کر گزرتی, کچھ عوامی فلاح و بہبود کا کام کرتی. اور جتنی میں نے آپ کو بتایا کہ اپوزیشن کے خلاف تو انہوں نے اتنے زیادہ مقدمات اور اتنی انتقامی کارروائیوں کا اپوزیشن کو نشانہ بنایا کہ ان کے پاس بڑا سنہرا موقع تھا, لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں. اس موقع سے نہ انہوں نے فائدہ اٹھایا, الٹا 100 کے قریب, اگر آپ گنتی کریں نا, 100 کے قریب وزراء اور مشیران اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹرز اینڈ چیف منسٹرز صرف اس کام کے لیے ہیں کہ وہ قوم کو دن رات یہ بھاشن دیں کہ پچھلے لوگ کرپٹ. لیکن طارق بھائی یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے 5 سال سے پہلے گھر بھیجنے کی سر, وہ تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے کر سکتے ہیں صرف. نہیں دیکھیں, میں اس میں بھی یہ بات کروں گا کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم کوئی غیر جمہوری طریقے سے حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں, کیسے ہٹائیں گے, مارنا چاہتے ہیں, کیسے ہٹائیں گے, کوئی کسی اور ادارے سے مدد مانگ رہے ہیں کہ حکومت کو ہٹائیں, بالکل بھی نہیں. اچھا دیکھیں یہ عمل جو پاکستان کے آئین میں گنجائش ہے, اگر ہم خود آئین کی عملداری کی بات کر رہے ہیں اور آئین کی سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں, اور کوئی بیانیہ نہیں ہے پی ڈی ایم کا آئین کی سربلندی, لیکن اگر آئین کی سربلندی ہوگی اور ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے گا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو نہ بننی تھی نہ آئندہ کبھی بنے گی. لہٰذا یہ اس بیانیے کو ڈسٹرکٹیو بیانیہ بھی کہیں گے اور ہر طرح کی اسے, یہ علی تو بڑے مہذب لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ تو بڑے بڑے اس کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جو سر پوائنٹ آ گیا آپ کا, یہ انہیں سوٹ نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, انہیں سوٹ نہیں کرتا, اس لیے یہ اس کے خلاف ہے. اور ہم عمران خان کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس نظام کے خلاف ہیں جس کے نتیجے میں ہی عمران خان صاحب کی حکومت بنی, اور اس کے بعد جو انہوں نے عوام کے ساتھ جو میں یہ کہوں گا کہ ظلم کہیں, زیادتی کہیں, ان کا جینا دوبر کیا ہوا ہے, اس سے بھی عوام کو نجات دلانی ہے. ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. لوگ ہم جہاں جاتے ہیں, آخری جملہ, ہم جہاں جاتے ہیں لوگوں میں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, اب کیوں ہماری جان چھڑا رہے ہیں. علی محمد خان صاحب بات یہ ہے کہ یہ جہاں بھی جاتی ہے اپوزیشن انہیں کہتے ہیں کب آپ جان چھڑائیں گے, تو ان کی تو مجبوری بن گئی آپ جان چھڑانا. میرے بھائی کیا کیا جائے, اتنے حالات برے کر دیے ہیں. کامران شاہد صاحب جی, ایک فگر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بھی ہمارے فائنانس میں ایڈوائزر صاحب نے شیئر کی ہے. اچھی خبر ہے, جس کو پاکستان سے محبت ہے اس کو خوشی ہوگی, ہمیں بھی ہوگی, کہ وہ ملک جو ایک تباہ حالت میں ہمیں ملا, اللہ تعالیٰ کے کرم سے 2.25 سال کے اندر آج پچھلے سال 2019 اکتوبر میں $126.5 ملین کی باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی. اسی سال ایک سال بعد اسی اکتوبر کے مہینے میں پچھلے سال 126.5, اس سال $317.4 ملین کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اور مت بھولیں کہ کووڈ گزر چکا ہے بیچ میں, تو بہتری کی طرف سفر جاری ہے. اب دیکھیں بات وہاں ہوتی ہے جہاں آپ ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے. اچھا جعلی, اچھا آپ کا اصلی تھا تو ثبوت دیں کیسے اصلی تھا, اور ہمیں ثبوت دیں ہمارا کیسے جعلی ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ جعلی وزیر اعلیٰ ہیں, اور مراد علی شاہ صاحب اصلی ہیں, اصلی تھے وڈے, تو بتائیں پھر سندھ میں مینڈیٹ اصلی کیسے ہے اور پنجاب میں جعلی کیسے ہے؟
how would you prove, do you have any proofs, یا صرف بغض عمران خان ہے؟ دیکھیں اگر سلیکٹڈ کی بات ہے، بلاول صاحب نے جب سلیکٹڈ کی بات کی I was there، میں اسمبلی کے ہال کے اندر موجود تھا جب انہوں نے بات کی، تو میرا تو ان کو مفت کا مشورہ ہے، لیکن وکیل مفت کا مشورہ نہیں دیتا کہ آپ اپنے ڈیڈی سے پوچھیں، بلاول صاحب اپنے ڈیڈی سے پوچھیں کہ وہ کون تھا جو وردی میں ایک فیلڈ مارشل کو ڈیڈی کہتا تھا، وہ سب سے اصلی تھے وڈا جو ہے سلیکٹڈ ہوگا پھر. تو اس طرح کی باتیں نہ کریں، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، ایک بڑا آتا ہے ان کی طرف سے کہ یہ انکمپیٹنٹ ہے، گورننس ٹھیک نہیں ہے، تو وہ تو چلو آپ 2 سال بعد الزام لگائیں. پہلے دن جب عمران خان صاحب جیت گئے تھے اس دن کیا مسئلہ تھا؟ میں بتاؤں مسئلہ کیا تھا کامران شاہد صاحب؟ جی بتائیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بیسیکلی 22 سال جدوجہد کرنے کے بعد جب پاور میں آئے ہیں، he was an outsider in this political phenomena. وہ باہر کا بندہ تھا جو نان کرپٹیبل تھا، جو اس نظام کو ٹھیک کرنے آیا تھا. مت بھولیں کہ یہ لوگ جن جماعتوں کو لے کے چلے ہیں ابتدائن جماعتوں کی بھی ٹھیک تھی. مسلم لیگ نواز جس مسلم لیگ کو کلیم کرتی ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کو اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے. اس نے ملک بنایا تھا. اور بھٹو صاحب نے جب پیپل پارٹی بنائی، جو بھی ان کی اوریجن تھی، وہ فیلڈ مارشل کے ادھر ہوا سارا، وہ جو بھی تھا اس پہ نہیں میں جاتا. ان کے ڈیموکریٹک کریڈینشل شروع میں ٹھیک نہیں تھے، لیکن پھر انہوں نے ایک ڈیموکریٹک موومنٹ چلائی. تو یہ اب اس کو ان کو احساس ہوتا کہ ان کا مقابلہ ایک ایسے آدمی سے ہے جو ایک نئی فینومینا لے کے آیا. اگر یہ لوگ کرپٹ نہ ہوتے، اداروں کو ٹھیک کیا ہوتا، ہم جیسے لوگ ساتھی نہ ہوتے عمران خان صاحب کے. عمران خان صاحب ان لوگوں کو انہوں نے گھروں سے نکالا جو کبھی پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، صرف ایک بات پہ کہ انہوں نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم بن کے، محترمہ بینظیر بھٹو پلس ان کے والد صاحب 3 بار وہ، اور ایک زرداری صاحب کا 4 اور 3 7 بار حکومتیں کر کے جب ملک کو ٹھیک نہ کر سکے تو مجبوراً عمران خان صاحب جیسے فلنتھراپسٹ کو نکلنا پڑا جو پالیٹکس میں کبھی نہیں تھے. آپ ان کا اوریجنل جا کے دیکھیں، آپ ان کا آل راؤنڈ ویو جا کے دیکھیں، بک اٹھا کے دیکھیں، ان کے سیاست کے آنے سے پہلے انٹرویوز اٹھا کے دیکھیں. وہ سیاست وہ کہتے تھے میں کر ہی نہیں سکتا، میں نہیں کر سکتا سیاست، میں پالیٹکس کے لیے بنا ہی نہیں. مجبوراً آنا پڑا، مجبور کر دیا. ٹھیک ہے، مجبوراً آنا پڑا. ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں کوئی عہدے ودے چاہیے، ہم ملک کو ٹھیک کرنے آئے. اگر انہیں ملک کو ٹھیک کرنا ہے، ہمارا سینہ حاضر، آئے بیٹھیں بات کریں. پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. ٹھیک بغض عمران خان ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. پوائنٹ آ گیا. خان صاحب بیٹھے رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا. نفیسہ صاحبہ، آپ کا جو سیکنڈ پوائنٹ تھا اے پی سی جو آپ لوگوں کی ہوئی تھی، اس میں تھا کہ اجلاس نے قرار دیا کہ موجودہ سلیکٹڈ حکومت کو مصنوعی استحکام اس اسٹیبلشمنٹ نے بخشا ہے جس نے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے سے عوام مسلط کیا. یہ جملہ بہت بڑا ہے، اس کے لیے علی محمد خان صاحب بھی اور عوام بھی آبویسلی آپ سے پروف مانگ رہی ہے. تو اصل تو شروعات آپ نے کی تھی جب بلاول صاحب نے ان کو کہا سلیکٹڈ وداؤٹ اینی پروف واٹس ایور. اس کو رسپونڈ کریں، اور کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ لوگ ڈائلاگ کے ذریعے ان کو تسلیم بھی کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کارروائی آگے چلے، لیجسلیشن ہو اور آئندہ الیکشن جو ہے فیئر ہو، جو آپ کے کنسرنز ہیں وہ بھی دور ہو جائیں؟ جی نفیسہ صاحبہ. دیکھیے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے تحفظات کے باوجود کہا کہ ہم پارلیمان میں جا رہے ہیں. ان کی سوئی سلیکٹڈ میں کیوں اٹکی ہوئی ہے؟ یہ اپنی پرفارمنس کے مجھے حیرت ہے. علی محمد خان دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ انہوں نے کیا حشر کیا ہے. اپنے جس وزیر کو کوٹ کر رہے ہیں ان سے خدا کے واسطے پوچھ لیں کہ ہمیں یہ بھی فگر بتا دیں کہ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ بھوکے سو رہے ہیں، کتنے لاکھوں لوگ ان کی پالیسیز کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں. روز ایک خبر سرخی بنتی ہے کہ آج 3000 لوگوں کو دھکے دے دیے انہوں نے پی آئی اے سے، آج 700 لوگوں کو انہوں نے دھکا دیا ہے ریڈیو پاکستان سے. یہ تو بتائیں ان کی پرفارمنس کیا ہے. اور جو کرپشن کہتے تھے کہ یہ ان کا کرپشن کا بیانیہ ہے، کرپشن جو ہے وہ خاتمہ کرنا یہ نکلے تھے. اس ملک میں اس وقت کرپشن تاریخی ہے، یہ میں دعوے سے کہہ رہی ہوں. آپ کے جتنے بھی سرویز آئے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ان کے اے ٹی ایمز کے منہ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. ان کے اے ٹی ایمز جو ہیں وہ آٹا چور ہیں، وہ چینی چور ہیں، وہ گندم چور ہیں. اس ملک کو، زرعی ملک کو انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ ہر کسان اس وقت تیار ہے کہ وہ خودکشی کرے. ہر کسان اپنے لوگوں کو، اپنے کسانوں کو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے، لیکن جہاں سے وہ گندم امپورٹ کر رہے ہیں دوسرے تیسرے ملک کے، ان کو یہ ہزاریں روپے من کے حساب سے دے رہے ہیں اور وہ امپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بیچ میں اے ٹی ایمز بیٹھے ہوئے ہیں.
ان کی بی آر ٹی کے آپ کس اسٹے آرڈر پر چل رہی ہے. ایک سوال تھا آپ سے, اسٹے آرڈر پر چل رہی ہے ان کی پارٹی, یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں, یہ کس منہ سے؟ بغض عمران کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا. آپ کو تاریخ نے ایک موقع دیا ہے, لیکن آپ کا ہر وعدہ, آپ کا ہر دعویٰ, آپ کا ہر جو بات آپ نے کنٹینر پر کی, جلسوں میں کی, وہ جھوٹی اچھا نکلی. مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے, وہ فریب نفیسہ نکلا. صاحبہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی جب پرائم منسٹر تھے تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہماری گورنمنٹ کے متعلق آپ کچھ فیڈ بیک دیں, بتائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی گورنمنٹ کے متعلق کرپشن کا اپوسٹ پرسیپشن ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کچھ کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کے متعلق بھی پرسیپشن کی حد تک کرپشن کا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کرپٹ گورنمنٹ تھی آپ کی, لیکن دیٹ از ناٹ اے جسٹیفیکیشن, دیٹ واز نیور اے جسٹیفیکیشن کہ آپ کی حکومت کو 5 سال سے پہلے گھر بھیج دیا جائے. تو آپ تھوڑا کنفیوژن کا شکار لگ رہے ہیں پی ڈی ایم والے. اگر تو آپ یہ کہتے ہیں مینڈیٹ ہی غلط ہے ان کا. آپ کنفیوزڈ ہیں کامران بھائی, آپ تھوڑے کنفیوز لگ رہے ہیں. آپ اگر 26 نکات دیکھیں تو اس میں سے ایک وجہ کرپشن ہو سکتی ہے, ایک وجہ جو ہے ان کا مہنگائی ہو سکتی ہے, لیکن کتنی اور وجہ ہے. سکوت کشمیر انہوں نے کر لیا. جو حالات دیکھیں ہمارے پی آئی اے کا سکوت, پی آئی اے کون سا ادارہ انہوں نے مستحکم کیا ہے. چلیں جی میں کنفیوژن پہ بریک لیتا ہوں, کنفیوژن پہ بریک لیتا ہوں, لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ کرپشن کی پرسیپشن کے اوپر حکومتیں اگر جانے لگ جائیں بس پھر تو دنیا میں ہر حکومت جو ہے, انڈیا میں بھی کرپشن کی بڑی پرسیپشنز ہے, کہاں نہیں ہے. مطلب آپ دنیا کی ماڈرن ڈیموکریسیز میں بھی دیکھ لیں, پرسیپشن ہونا اور بات ہے, ثبوت ہے تو کورٹ میں لے کے جائیں, پرائم منسٹر کو صادر کو امین کے خلاف ثابت کر دیں, فارغ کر دیں. اور این آر او پہ میں نے بات کرنی تھی علی محمد خان صاحب سے, کوشش کروں گا بریک کے بعد کہ این آر او اتنے فخر سے نہ کہا کریں. یہ ایک انلیجیٹیمیٹ اتھارٹی نے پاکستان میں متعارف کرایا تھا جو کہ مشرف صاحب تھے, اور وہ انلیجیٹیمیٹ اتھارٹی قانون سے بلند ہوتی ہے, وہ کہتی ہے مقدمے واپس کر دوں گا, یہ کر دوں گا. آپ کے پاس ایسی کوئی انلیجیٹیمیٹ اتھارٹی نہیں ہے, تو کیوں آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ این آر او دینے کی اتھارٹی رکھتے ہیں؟ اٹ از اے انلیجیٹیمیٹ فاسسٹ اتھارٹی جس کو فخر کے ساتھ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے کسی بھی پارٹی کو. واٹس ایور ایک بریک لوں گا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, کل تک دیجیے اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.